हावर तुम बताओ असल मसला क्या है? अरबाब ने हावर से मुखातिब होकर कहा। मुझे तो मालूम नहीं है, इमरान साहब को मालूम होगा। वैसे एक बात बता दो, इमरान साहब बगैर किसी खसूसी वजह की जुबान से कोई बात नहीं निकालते और ना उन्हें तुम्हारी साली को यहाँ रखने का कोई शौक है, इसीलिए इंतजार करो। हावर ने कहा। मैं पुलिस को फोन करती हूँ, तुम लोगों ने मुझे हब्से बेजा में रखा हुआ है, यकलहत फरहंदा ने चीखते हुए कहा। इसके साथ ही उसने दरमियानी मेज पर रखे हुए फोन की तरफ हाथ बढ़ा दिया। अहमक ना बनो फरहंदा, आराम से बैठी रहो। इस बार लैला ने भी उसे डांटते हुए कहा। उसी लम्हे इमरान वापस आ गया। फरहंदा, हरी बार कह रहा हूँ कि जो सच है वो बता दो, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। तो अरबाब और लैला के साथ साथ फरहंदा भी चौंक पड़ी। सच क्या? मतलब तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं झूठी हूँ? फरहंदा ने चीखते हुए कहा। तुमने ये कहकर अपनी जान तो बचा ली है, तुम्हारा लहजा बता रहा है कि तुम वाकई सच बोल रही हो। इसका मतलब है कि तुम्हें इस्तेमाल किया जा रहा है, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। इमरान साहब प्लीज खुलकर बात करें, अरबाब ने भी इस बार कदरे उसीले लहजे में कहा। सदीकी वापस आ जाए फिर खुलकर बात होगी, इमरान ने कहा। चले कुछ ना कुछ तो बता दें, अरबाब ने कहा। ये सब ड्रामा है, हमें हम तंग किया जा रहा है, लैला ने इस बार हाथ से उसीले लहजे में कहा। शर्म तो वाकई इस वक्त आती है जब छोटी बहन दरवाजे से गुजरते हुए टेढ़ी होकर गुजरती है, अरबाब ने लैला के मोटापे पर तंज करते हुए कहा। तो अरबाब बेइख्तियार हंस पड़ा। आप मुझे छोटी बहन भी कह रहे हैं और मेरे बारे में ऐसी बातें भी कर रहे हैं, लैला ने मुंह बनाते हुए कहा। फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, बाहर से कदमों की आवाज़ सुनाई दी और चंद लम्हों बाद सदीकी अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक बैग था। इमरान ने सदीकी को बैठने का इशारा किया। फिर बैग खोलकर उसने इसमें से एक अजीब साख का टेढ़ा मेढ़ा सा आला निकालकर मेज़ पर रखा और बैग नीचे रख दिया। फिर उसने आले की साइड पर मौजूद बटन प्रेस करके उसे खोला और जेब से फरहंदा का मशीन पिस्टल निकालकर उसने इसे इसमें रख कर एक बार फिर बटन दबाया तो आला खुद ब खुद बंद हो गया। इसके साथ ही उसके ऊपर सुर्ख रंग का छोटा सा बल्ब जल उठा। ऐसे ले जाओ हावर, तुम भी जाओ, सदीकी तुम्हें तफसील बता देगा, इमरान ने सदीकी और फिर हावर से मुखातिब होकर कहा। और सदीकी एक बार फिर कुर्सी से उठा। उसने वो आला उठाया और हावर को अपने पीछे आने का इशारा करके वो बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। हावर भी खामोशी से उसके पीछे बाहर चला गया। ये सब आखिर क्या हो रहा है इमरान साहब? अरबाब ने हैरत भरे लहजे में कहा। फरहंदा और लैला दोनों के चेहरों पर भी हैरत के तासुरात नुमाया थे। थोड़ी देर इंतजार कर लो, सब कुछ तुम्हारे सामने आ जाएगा, इमरान ने खुश्क लहजे में कहा। और फिर तकरीबन आधे घंटे बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और सदीकी अंदर दाखिल हुआ तो सवाए इमरान के सब बेइख्तियार उछल पड़े, क्योंकि सदीकी के कांधे पर एक गैर मुल्की लदा हुआ था। वो बेहोश था। सदीकी ने उसे एक खाली कुर्सी पर डाल दिया। इसकी तलाशी ले लो, इमरान ने कहा तो हावर ने उसकी तलाशी लेनी शुरू कर दी। चंद लम्हों बाद उसकी जेबों से निकलने वाला सामान सबके सामने मेज़ पर पड़ा हुआ था। इस सामान में बिल्कुल इस जैसा मशीन पिस्टल भी था जैसा फरहंदा का था। उसके अलावा एक छोटा सा आला भी मौजूद था जो टेप रिकॉर्डर जैसा था और एक पर्स भी था। इमरान ने पर्स उठाया और उसे खोलकर अंदर मौजूद चीज़ें चेक करने लगा। एक खाने से उसने सफ़ेद रंग का एक कार्ड निकाला और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट उभर आई। इस कार्ड पर ऐसा ही टेढ़ा मेढ़ा सा एस का हर्फ बना हुआ था जैसा मशीन पिस्टल पर था। नीचे A11 छुपा हुआ था। ये सब कुछ उभरे हुए अंदाज में छुपा हुआ था। इमरान ने कार्ड वापस पर्स में रख दिया। अब सुनो, तुम्हारी बहन फरहंदा ग्रेटलैंड से यहाँ आई है। इसके पास जो मशीन पिस्टल था इस पर ग्रेटलैंड की मजहबी जनूनी तंजीम सालोस का मखसूस निशान मौजूद था। ये तंजीम कदीम दौर में हाथ से फाल रही है। इसका टारगेट यहूदी थे, फिर वक्त के साथ साथ ये तंजीम खत्म हो गई। अब पहली बार इसका मखसूस निशान सामने आया है। मैंने सरसरी तौर पर फरहंदा वाले मशीन पिस्टल को चेक किया तो मुझे मालूम हो गया कि इस मशीन पिस्टल के दस्ते में ऐसा आला मौजूद है जो इस जगह की जहां ये पिस्टल मौजूद हो तमाम बातें किसी भी जगह मौजूद टेप रिकॉर्डर में टेप रिकॉर्ड करता है। और ये आला ऑन था। इसका मतलब है कि यहाँ जो बातें हो रही थी वो किसी जगह रिकॉर्ड की जा रही थी, लेकिन कहाँ? इसका पता चलाने के लिए मैंने सदीकी को भिजवा कर राना हाउस से खसूसी क्वेश्चनर मंगवा लिया और फरहंदा वाले मशीन पिस्टल को इसमें बंद करके सदीकी को दिया। सदीकी को मैंने समझा दिया था। चुनाचे सदीकी हावर को साथ लेकर इस आले की रहनुमाई में इस आदमी तक पहुंच गया जो यहाँ की बातें रिकॉर्ड कर रहा था। और अब ये आदमी तुम्हारे सामने मौजूद है। फरहंदा ने जिस लहजे और अंदाज में मेरे सवालों के जवाब दिए हैं उनसे मैं इस नतीजे पर पहुंचा था कि फरहंदा बजाते खुद सालोस में शामिल नहीं है, लेकिन उसे इस्तेमाल किया जा रहा है। और लामहला अब सालोस का टारगेट बदल गया है। अब वो यहूदियों की बजाय मुसलमानों को टारगेट बना रही है और यकीनन यहाँ पाकिस्तान में इसका टारगेट सीक्रेट सर्विस के मेंबरान और चीफ X2 होगा। हावर का फ्लैट और ये कोठी उनके सामने आ गई है। अगर फरहंदा किसी खौफ की वजह से मशीन पिस्टल ना निकालती और हावर उसे बेहोश करके उसे ये ना छीन लेता तो सालोस का काम जारी रहता। और जब पूरी सीक्रेट सर्विस मुझसे मेरे सामने आ जाती तो फिर सालोस तंजीम हमें हलाक कर देती, इमरान ने तफसील बताते हुए कहा। ओ ये कैसे हो सकता है? ये मशीन पिस्टल तो मुझे हेनरी ने मार्केट से ला कर दिया था। मैंने उसे कहा था कि मुझे बड़े मशीन पिस्टल से नफरत है, इसीलिए मुझे कुछ छोटा सा मशीन पिस्टल चाहिए, लेकिन हो वो खतरनाक हथियार, तो हेनरी ने मुझे ये मशीन पिस्टल मार्केट से ला कर दिया। मैंने उसे इसकी बाकायदा पेमेंट की थी। फरहंदा ने कहा। तुमने कोइन डोज बताया था ना उसके क्लब का नाम? इमरान ने कहा। हाँ, वो इस क्लब का मैनेजर भी है और मालिक भी, फरहंदा ने जवाब दिया। ओके अरबाब, अब तुम लैला और फरहंदा को साथ ले जा सकते हो, इमरान ने अरबाब से मुखातिब होकर कहा। नहीं इमरान साहब, पहले इस आदमी को होश में लेकर आए ताकि हमें असल सूरत हाल का इल्म हो सके, अरबाब ने कहा। तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। हावर रस्सी ले आओ और इसे बांधो और फिर इसे होश में ले आओ, इमरान ने कहा। तो हावर उठकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद वो वापस आया तो उसके हाथ में रस्सी का एक बंडल था। सदीकी भी उठ खड़ा हुआ। फिर इसने इन दोनों के साथ मिलकर इस आदमी को रस्सी की मदद से कुर्सी के साथ बांध दिया।
اس کے بعد صدیقی نے اس کی ناک اور منہ دونوں ہاتھوں سے بند کر دیے۔ چند لمحوں بعد جب اس کے جسم میں حرکت کے آثار نمودار ہونے شروع ہوئے تو صدیقی نے ہاتھ ہٹائے اور پیچھے ہٹ کر عمران اور ہاور کے ساتھ کرسی پر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں بعد ہی اس آدمی کی آنکھیں کھولیں اور اس کے ساتھ اس نے لاشعوری طور پر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے بندہ ہونے کی وجہ سے وہ صرف کسمسا کر رہ گیا تھا۔ اس نے چند لمحوں تک ادھر ادھر دیکھا، پھر اس کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ عمران نے اسے مخاطب ہو کر پوچھا۔ تم سب کون ہو؟ میں کہاں ہوں اور یہ سب کیا ہے؟ اس آدمی نے کہا۔ اس کے لہجے سے ہی عمران سمجھ گیا کہ یہ آدمی گریٹ لینڈ کا باشندہ ہے۔ میں نے تمہارا نام پوچھا تھا، عمران نے کہا۔ میرا نام جراٹو ہے اور میں سیاح ہوں۔ میں پارک میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک میرے سر پر ضرب لگی اور اب میری آنکھ کھلی ہے۔ لیکن تم کون ہو؟ جراٹو نے کہا۔ سالوس کے اے سیکشن کے انچارج کا کیا نام ہے؟ عمران نے اچانک پوچھا۔ تو وہ آدمی بندہ ہونے کے باوجود اس طرح تڑپا جیسے اسے اچانک لاکھوں وولٹیج کا الیکٹرک کرنٹ لگ گیا ہو۔ اس کی آنکھیں پھٹ سی گئی تھیں۔ کیا کہہ رہی ہو؟ سالوس کا نام تمہاری زبان پر کیسے آیا؟ جراٹو نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا۔ یہ تو مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ تمہارا نمبر A11 ہے اور تمہارے انچارج کا نمبر A1 ہوگا، لیکن وہ ہے کون؟ کیا وہ روز کوئن کلب کا مینیجر ہنری ہے؟ عمران نے بڑے سادہ سے لہجے میں کہا۔ او تم جراٹو نے انتہائی بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن اس سے پہلے کہ اس کا فکرہ مکمل ہوتا اچانک ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور اس کے ساتھ ایک نسوانی چیخ سنائی دی، اور اس چیخ کے بلند ہوتے ہی ہاور اپنی جگہ سے بجلی کسی تیزی سے اٹھا اور دوسرے لمحے وہ چیختی ہوئی فرہندہ کو گھسیٹتا ہوا دور لے گیا، اور ابھی وہ صرف چند فٹ ہی دور گیا ہوگا کہ ایک اور خوفناک دھماکہ ہوا، اور اس بار چیخنے کی باری لیلا کی تھی جو فرہندہ کے ساتھ دوسری طرف کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی، اور اس بار ارباب بالکل اسی طرح اٹھا جیسے پہلے ہاور اٹھا تھا۔ اس نے فرش پر پڑی تڑپتی ہوئی لیلا کو بازو سے پکڑا اور گھسیٹ کر کافی دور لے گیا۔ بہت خوب، انتخاب ہو ہی گیا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاور جو ابھی تک کامتی اور کراہتی ہوئی فرہندہ کا بازو پکڑے ہوئے تھا، یکلہت اس کا ہاتھ چھوڑ کر تیز قدم اٹھاتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس کے چہرے پر شرم کے ایسے تاثرات تھے جیسے کوئی رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہو۔ گریٹ لینڈ کے دارالحکومت کے شمال مشرق میں دارالحکومت سے تقریباً 250 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جسے کرزن کاؤنٹی کہا جاتا تھا۔ یہ گاؤں زیادہ بڑا نہ تھا، لیکن یہاں چونکہ سارے قدیمہ کے سلسلے کی چند چیزیں موجود تھیں، اس لیے یہاں دارالحکومت سے سیاح کافی تعداد میں آتے جاتے رہتے تھے۔ اس لیے اس کاؤنٹی میں سیاحوں کے لیے معیاری ہوٹل، کلب اور جوئے خانے بھی موجود تھے۔ ان کی تعداد خاصی کم تھی، لیکن جو بھی تھے وہ بہرحال معیاری تھے۔ ایک کلب کی تیسری منزل پر ایک بڑا حساس اور جدید انداز کا آفس تھا جس میں مہاگنی کے آفس ٹیبل کے پیچھے ایک چھوٹے قد لیکن بھینسے جیسے جسم کا مالک آدمی کافی بڑی کرسی میں بھی پھنسا ہوا بیٹھا تھا۔ اس کا سر گنجا تھا، آنکھیں جیسے باہر کو نکلی ہوئی نظر آتی تھی، پیشانی گول اور ابری ہوئی تھی، جبڑے بڑے اور تھوڑی کسی ہتھوڑے کی طرح آگے کی طرف نکلی ہوئی تھی۔ اسی لیے قیافہ شناسی کے مطابق یہ شخص ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ عیار چالاک تھا اور اپنے مفادات کے لیے حد درجہ شفاق طبیعت کا آدمی تھا۔ اس کا نام ویسے تو بلانک تھا، لیکن عرف عام میں اسے ماسٹر بلانک کہا جاتا تھا۔ اس کے سامنے ایک فائل کھلی ہوئی تھی اور وہ اس فائل کو اس طرح پڑھنے میں مصروف تھا جیسے اسے زبانی یاد کر لینا چاہتا ہو۔ وہ ایک ہی صفحے کو نہ جانے کتنی مرتبہ پڑھ چکا تھا، مگر اس کے باوجود وہ اسے مسلسل اور بار بار پڑھے چلے جا رہا تھا کہ اس کے پاس پڑے ہوئے 2 رنگوں کے فون سیٹس میں سے سفید رنگ کے فون کی مترنم گھنٹی بج اٹھی تو اس نے چونک کر فون کی طرف دیکھا اور ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس ماسٹر بلانک نے ریسیور کان سے لگاتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز اس کے جسم کی مناسبت سے یکسر مختلف تھی، یوں لگتا تھا جیسے کوئی معصوم بچہ بول رہا ہو۔ ہنری فوری ملاقات چاہتا ہے ماسٹر، دوسری طرف سے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ بھیج دو، ماسٹر بلانک نے کہا۔ اس کے ساتھ اس نے ریسیور رکھا اور پھر فائل بند کر کے اس نے ایک طرف ٹرے میں اچھال دی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک وجیح نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس نے ڈارک کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا، بال سنہرے اور گنگریالے تھے، چہرے کے نقوش کے لحاظ سے وہ کوئی یونانی نژاد لگتا تھا۔ بیٹھو ہنری، ماسٹر بلانک نے کہا۔ تھینک یو ماسٹر، ہنری نے کہا اور میز کی دوسری طرف کرسی پر مؤدبانہ انداز میں بیٹھ گیا۔ ہاں بولو، کیا رپورٹ ہے؟ ماسٹر بلانک نے کہا۔ ماسٹر پاکیشیا میں ہمارا مشن ادھورا رہ گیا ہے، ہنری نے کہا تو ماسٹر بلانک چونک پڑا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ غصے کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ تفصیل بتاؤ، ماسٹر بلانک نے غراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ماسٹر ادھورا اس لحاظ سے کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کے صرف 2 ممبران سامنے آئے ہیں اور 2 کی تصویریں صرف مل سکی ہیں۔ ایک کی رہائش گاہ کا بھی علم ہو گیا جبکہ ان کے ہیڈ کوارٹر کا محلے وقوع بھی معلوم ہو گیا ہے، لیکن اس کے بعد معاملات یکلہت خراب ہوتے چلے گئے کیونکہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کے لیے کام کرنے والا ایجنٹ علی عمران درمیان میں کود پڑا۔ پھر میرے سیکشن کا ایجنٹ بھی ان کے ہاتھ لگ گیا اور اس عمران نے اسے ٹیپ ریکارڈر بھی لے لیا۔ اس عمران نے سالوس کا نام بھی دہرایا اور میرا اور میرے کلب کا نام بھی لیا ہے۔ اس نے اس انداز میں ہمارے ایجنٹ جراٹو سے معلومات حاصل کرنی شروع کر دیں کہ مجھے یقین تھا کہ وہ لازماً سب کچھ تفصیل سے بتا دے گا، اس لیے میں نے وائرلیس کوشنر کے ذریعے اس کے جسم میں موجود اے اور بی دونوں بم بلاسٹ کر دیے۔ ہنری نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ لیکن یہ سب کچھ کیسے اور کیوں ہوا؟ ہمارا سیٹ اپ تو اس قدر جامع اور مکمل ہے اور اس کی معمولی سے معمولی جزیات بھی طے کر لی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک سالوس اپنے چھوٹے یا بڑے کسی مشن میں بھی کبھی ناکام نہیں ہوئی اور آج تک دنیا میں سوائے سالوس کے مین ایجنٹس کے کسی کو سالوس کا نہ نام معلوم ہے اور نہ اس کے بارے میں دیگر تفصیلات معلوم ہیں۔ پھر یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ پوری تفصیل بتاؤ، ماسٹر بلانک نے اسی طرح بچوں والے لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھیں یکلہت سرخ بلبوں کی طرح روشنی دینے والی لگ گئیں، یوں لگتا تھا جیسے اس کی آنکھوں میں اچانک تیز سرخ بلب چل اٹھے ہوں۔
ماسٹر یہ فائل میں لے کر آیا ہوں، آپ اسے ایک نظر دیکھ لیں، اس کے نیچے آپ کے دستخط موجود ہیں۔ یہ پورا سیٹ اپ اب آپ کے ساتھ تفصیل سے ڈسکس کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، پھر میں مزید تفصیل عرض کرتا ہوں، ہنری نے کہا۔ اس کے ساتھ اس نے کوٹ کے اندرونی جیب سے ایک فائل نکال کر جس کے کور کا رنگ زرد تھا بڑے مؤدبانہ انداز میں ماسٹر بلانک کی طرف بڑھا دی۔ ماسٹر بلانک نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے فائل پکڑی اور فائل کے کور پر لکھی ہوئی تحریر کو ایک نظر دیکھا اور پھر فائل کھول کر سامنے رکھ لی۔ فائل میں صرف 4 صفحات تھے، اس کی نظریں ان صفحات پر جم سی گئیں۔ وہ اس فائل میں درج ایک ایک لفظ کو اس طرح غور سے پڑھ رہا تھا جیسے زبانی یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو، یہ شاید اس کی عادت تھی۔ ہنری کے آنے سے پہلے بھی وہ فائل کو بالکل اسی انداز میں پڑھ رہا تھا۔ تقریباً 1.5 گھنٹے میں اس نے 4 صفحات پڑھے اور پھر ایک طویل سانس لیتے ہوئے اس نے فائل بند کر دی۔ منصوبہ تو ہر لحاظ سے مکمل اور جامع تھا، پھر کیا ہوا؟ ماسٹر بلانک نے ہنری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ماسٹر، ہم نے اس کام کے لیے عمران کے ایک دوست ارباب کی بیوی کی بہن کو منتخب کیا تھا، وہ میری دوست تھی اور میرے کلب میں آتی جاتی رہتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے کرمنالوجی میں گریجویشن کی ہوئی تھی، مارشل آرٹ میں وہ بلیک بیلٹ تھی اور اس طرح نشانہ بازی میں بھی وہ طاق تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بچوں جیسا ذہن بھی رکھتی تھی، اسی لیے اسے بھی سارے معاملے کے بارے میں ہوان نہیں لگنے دی گئی۔ ارباب پاکیزہ میں مخبری کا وسیع نیٹ ورک چلاتا ہے۔ یہ لڑکی جس کا نام فرہندہ ہے، اس ارباب کی بیوی لیلا کی بہن ہے۔ میں نے اسے سالوس کا اسپیشل مشین پسٹل دے دیا تھا اور اس کے ساتھ ہی میں نے اپنے ایک ایجنٹ A11 کو بھی سیاح کے روپ میں اس لڑکی کے پیچھے پاکیزہ بھجوا دیا۔ اسپیشل پسٹل میں موجود خفیہ ڈیوائس کے ذریعے میرا ایجنٹ اس فرہندہ اور اس سے ملنے والوں کے درمیان ہونے والی تمام بات چیت ٹیپ کر سکتا تھا اور دور رہ کر بھی اس کی نگرانی کر سکتا تھا۔ چنانچہ ان دونوں کے جانے کے بعد مجھے فون پر رپورٹیں ملنا شروع ہو گئیں۔ فرہندہ کو میں نے یہاں سے فون کر کے کہا کہ مجھے ایک تنظیم 4 سٹارز کو تلاش کرنا ہے۔ ہنری نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ 4 سٹارز کون ہے؟ ماسٹر بلانک نے چونک کر پوچھا۔ مجھے پاکیزہ سے اطلاع ملی تھی کہ پاکیزہ سیکرٹ سروس کے 4 ممبران نے ایک سرکاری تنظیم بنائی ہوئی ہے جس کے تحت وہ پاکیزہ کے ایک انڈر ورلڈ مجرموں کو ٹریس کر کے ہلاک کر دیتے ہیں۔ ان کے مل جانے کے بعد ظاہر ہے پاکیزہ سیکرٹ سروس اور اس کے چیف کے مل جانے کے امکانات 100% ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ فرہندہ نے اپنی بہن لیلا کے ذریعے 4 سٹار کو ٹریس کر لیا۔ ان چاروں کی تصاویر اور نام اسے مل گئے، لیکن یہ لوگ بڑی تیزی سے اپنی رہائش گاہیں تبدیل کرتے رہتے ہیں، اسی لیے کسی کا ایڈریس نہیں مل سکا۔ لیکن پھر فرہندہ 4 سٹارز کے ایک ممبر ہاورڈ کو ٹریس کرنے میں کامیاب ہو گئی اور اس کے ساتھ اسے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ 4 سٹارز کا ہیڈ کوارٹر ایک مضافاتی کالونی کی کوٹھی میں بنایا گیا ہے۔ فرہندہ اچانک ہاور کے فلیٹ پر پہنچ گئی اور اپنے مخصوص ذہن کے مطابق اس نے وہاں جب الٹی سیدھی باتیں کی تو ہاور اسے کھانا کھلانے کے بہانے اپنے ساتھ ہیڈ کوارٹر لے گیا۔ وہاں چونکہ کوٹھی میں صرف ایک ہی چوکیدار تھا جو باہر تھا، اس لیے فرہندہ جو کہ لاک آزاد حیال صحیح لیکن چونکہ بنیادی طور پر مشرقی لڑکی ہے اور مسلمان ہے، اسی لیے اس کو ہاور کی طرف سے خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ ہاور اسے کسی بری نیت سے یہاں حالی کوٹھی میں لے کر آیا ہے۔ اس نے سالوس مشین پسٹل سے اس پر فائر کھول دیا لیکن ہاور بے حد تیز نکلا۔ اس نے فرہندہ کو بے ہوش کر دیا اور مشین پسٹل اپنے قبضے میں کر لیا۔ A11 ظاہر ہے یہ سب کچھ چیک کر رہا تھا۔ پھر ہاور نے اپنے ساتھی صدیقی کو وہاں بلا لیا۔ صدیقی 4 سٹارز کا چیف ہے، لیکن پھر وہاں عمران پہنچ گیا اور اس کے ساتھ ہی حالات ہمارے ہاتھ سے نکلتے چلے گئے۔ انہوں نے کسی آلے کی مدد سے A11 کو ٹریس کر لیا اور اسے بے ہوش کر کے کوٹھی میں لایا گیا۔ اس کے سامان پر قبضہ کر لیا گیا جس میں وہ ٹیپ ریکارڈر بھی موجود تھا جس میں ساری باتیں ٹیپ تھی۔ ہمیں خصوصی کوشچن مل گیا جس پر ہم نے خصوصی مشین آن کر دی۔ پھر اس عمران نے A11 سے اس کے A11 ہونے اور سالوس کے بارے میں پوچھ گچھ شروع کر دی اور یہ پوچھ گچھ اس انداز میں ہو رہی تھی کہ مجھے خطرہ لاحق ہو گیا کہ A11 سالوس کے بارے میں سب کچھ بتا دے گا۔ چنانچہ میں نے فوری طور پر اس کے جسم میں موجود A اور B دونوں بم یک کے بعد دیگرے فائر کر دیے اور وہ ٹیپ ریکارڈر اور دونوں مشین پسٹل بھی اسپیشل ڈیز کے ذریعے جلا کر راکھ کر دیے۔ البتہ اس فرہندہ نے عمران کو میرا اور میرے کلب کا نام بتا دیا تھا۔ ہنری نے پوری تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ تمہاری ساری تقریر کا بہرحال لبے لباب یہ ہے کہ تم اس معمولی سے مشن میں ناکام ہو گئے ہو اور نہ صرف ناکام ہو گئے ہو بلکہ تمہارا نام بھی سامنے آ گیا ہے، ماسٹر بلانک نے مخصوص لہجے میں کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ ہنری کوئی جواب دیتا اچانک میز کے کنارے سے چٹک کی آواز ابھری اور اس کے ساتھ ہی ہنری چیختا ہوا اچھل کر کرسی سمیت پشت کے بال نیچے جا گرا اور چند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گیا۔ اس کے سینے اور پیٹ کے درمیان سیاہ رنگ کا دائرہ سا نظر آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات جیسے ثبت ہو کر رہ گئے تھے۔ ماسٹر بلانک نے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور یکے بعد دیگرے 2 بٹن پریس کر دیے۔ یس ماسٹر، دوسری طرف سے ایک مردانہ مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ اے سیکشن کے انچارج ہنری کی لاش میرے آفس میں پڑی ہے، اسے اٹھا کر لے جاؤ اور برقی بھٹی میں ڈال دو۔ یہ سالوس کے معیار سے نیچے گر گیا تھا، اسی لیے اسے فوری طور پر موت کی سزا دے دی گئی ہے، ماسٹر بلانک نے بچوں کی طرح معصوم سے لہجے میں کہا۔ یس ماسٹر، دوسری طرف سے قدرے سہمے ہوئے لہجے میں کہا گیا تو ماسٹر بلانک نے انٹرکام کا ریسیور رکھا اور اس ساتھ پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھا کر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ کوئن روز کلب رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ ماسٹر بلانک بول رہا ہوں، ماسٹر بلانک نے کہا۔ یس سر، حکم سر، دوسری طرف سے یکلہت انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ کلائڈ سے بات کراؤ، ماسٹر بلانک نے کہا۔ یس سر، میں کلائڈ بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک کپ کپاتی ہوئی مردانہ آواز سنائی دی۔ A1 ہنری معیار سے گر گیا تھا، وہ پاکیزہ میں اپنا مشن درست طور پر مکمل نہیں کر سکا، اسی لیے میں نے اسے موت کی سزا دے دی ہے۔ اب تم اس کی جگہ A1 ہو، باقی سیکشن کے کارز اسی انداز میں تبدیل کر دو اور تم فوراً میرے آفس پہنچ جاؤ۔
تاکہ تمہیں نئی ذمہ داریاں سونپی جا سکیں، ماسٹر بلانک نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اسے معلوم تھا کہ کلائڈ دارالحکومت میں ہے، اس لیے اسے یہاں کرزن کاؤنٹی پہنچنے میں کم از کم 1 گھنٹہ لگ جائے گا، اس لیے اس نے ریسیور رکھ کر فائل کھول لی اور اسے ایک بار پھر پڑھنا شروع کر دیا۔ اس دوران ہنری کی لاش وہاں سے ہٹا دی گئی تھی اور کرسی بھی سیدھی کر دی گئی تھی، پر تقریباً 1 گھنٹے بعد انٹرکام کی گھنٹی بج اٹھی تو ماسٹر بلانک نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ماسٹر بلانک نے کہا۔ کلائڈ حاضری چاہتا ہے، دوسری طرف سے مودبانہ لہجے میں کہا گیا۔ بھجوا دو، ماسٹر بلانک نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس کے ساتھ اس نے سامنے پڑی ہوئی فائل بھی بند کر دی جو ہنری لے کر آیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک ورزشی جسم کا نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس نے بڑے مودبانہ انداز میں ماسٹر بلانک کو سلام کیا۔ اس نے قیمتی کپڑے کا گرے کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ بیٹھو، ماسٹر بلانک نے کہا تو کلائڈ کرسی پر مودبانہ انداز میں بیٹھ گیا۔ کلائڈ، تمہیں سالوس کے اصول و ضوابط کا تو بخوبی علم ہوگا، ماسٹر بلانک نے کہا۔ یس ماسٹر، میں نے سالوس کے اسپیشل ہیڈ کوارٹر میں مکمل کورس کیا ہوا ہے، کلائڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ گڈ، مجھے یہ سن کر خوشی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہیں معلوم ہوگا کہ قدیم سالوس عیسائیوں کی تنظیم تھی جو یہودیوں کے خلاف بنائی گئی تھی، لیکن موجودہ سالوس یہودیوں کی تنظیم ہے جو مسلمانوں کے خلاف ہے۔ البتہ تنظیم کا نام اور قواعد و ضوابط وہی ہیں جو پہلے تھے، ماسٹر بلانک نے کہا۔ یس ماسٹر، کلائڈ نے جواب دیا۔ سالوس کا اے سیکشن بے حد اہم سیکشن ہے اور اس سیکشن کے ذمہ 2 مشن لگائے جاتے ہیں جو انتہائی اہم سمجھے جاتے ہیں۔ ہمارے لیے سب سے اہم یہ ہے کہ سالوس کا نام اور اس کے بارے میں کسی کو معلوم نہ ہو سکے اور ہمارا کام بھی مکمل ہوتا رہے۔ یہی وجہ ہے کہ سالوس کو قائم ہوئے 8 سال ہو گئے ہیں اور سالوس نے پوری دنیا میں انتہائی اہم کارنامے سر انجام دیے ہیں، لیکن ابھی تک سالوس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، ماسٹر بلانک نے کہا۔ یس ماسٹر، کلائڈ نے پہلے کی طرح انتہائی مودبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہنری نے پہلی بار سالوس کے اصول و ضوابط کی خلاف ورزی کی اور پاکیشیا میں اس کا سارا منصوبہ یکسر ناکام ہو گیا، اسی لیے اس کو فوری طور پر موت کی سزا دے دی گئی۔ اب یہ مشن تم نے مکمل کرنا ہے، پورے قواعد و ضوابط کے ساتھ، ماسٹر بلانک نے کہا۔ یس ماسٹر، میں تیار ہوں، کلائڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ فائل لو اور اسے پڑھو، ماسٹر بلانک نے سامنے رکھی ہوئی فائل اٹھا کر کلائڈ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ میں نے اسے پہلے ہی پوری طرح پڑھا ہوا ہے، کلائڈ نے فائل لیتے ہوئے کہا۔ اچھا تو پھر یہ بتاؤ کہ پاکیشیا میں ہمارا مشن کیا تھا، ماسٹر بلانک نے پوچھا۔ پاکیشیا سیکرٹ سروس کا خاتمہ، کلائڈ نے بڑے اطمینان بھرے لہجے میں جواب دیا۔ تمہیں معلوم ہے کہ اس مشن کا انجام کیا رہا، ماسٹر بلانک نے پوچھا۔ یس ماسٹر، مشن ناکام ہو گیا ہے، A11 کو ہلاک کر دیا گیا ہے اور 2 اسپیشل مشین پسٹلز کو بھی ریس سے جلا کر راکھ کر دیا گیا ہے، کلائڈ نے کہا۔ ہاں، سالوس کو پہلی بار کسی مشن میں ایسی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے، حالانکہ آج سے پہلے بڑے بڑے مشن بھی کبھی ہمیں ایسی ناکامی کا منہ نہیں دکھاتے۔ تم اس سیکشن کے آپریشن انچارج ہو، یقیناً تم نے سب کچھ دیکھا اور سنا ہوگا، بولو غلطی کہاں ہوئی ہے، ماسٹر بلانک نے پوچھا۔ ماسٹر، غلطی کہیں بھی نہیں ہوئی، اس عمران کی آمد سے پہلے معاملات کنٹرول میں تھے، لیکن عمران کے آتے ہی معاملات یکسر الٹ ہو گئے۔ یوں لگتا ہے جیسے اس آدمی کے ذہن میں کوئی کمپیوٹر فٹ ہو، اسے سالوس کے بارے میں اچھی طرح علم تھا، جیسے وہ سالوس کا ممبر ہو۔ ایسے آدمی کا خاتمہ یقینی طور پر اور فوری طور پر ہونا چاہیے، کلائڈ نے کہا۔ غلطی فرہندہ سے ہوئی ہے، ہنری نے یقیناً اسے درست طور پر ٹریٹ نہیں کیا تھا۔ اگر فرہندہ ہاور پر مشین پسٹل نہ نکالتی تو معاملات درست رہتے اور ہم ایک ایک کر کے تمام سیکرٹ سروس کے ممبران کو ٹریس کر لیتے، پھر ان کے ذریعے ان کے چیف اور سیکرٹ سروس کے ہیڈ کوارٹر تک پہنچ جاتے اور مشن مکمل ہو جاتا۔ لیکن فرہندہ نے اچانک ہاور کو ہلاک کرنے کی کوشش کی اور یہیں سے معاملات بگڑتے چلے گئے۔ یقیناً فرہندہ کے منہ سے سالوس کا نام نکلا ہوگا، ماسٹر بلانک نے کہا۔ آپ کا تجزیہ بے حد دانشمندانہ اور گہرائی کا حامل ہے، کلائڈ نے اس بار ہوشیامدانہ لہجے میں کہا۔ لیکن اب بھی یہ مشن فرہندہ کے ذریعے ہی پورا ہوگا کیونکہ یہ سب سے محفوظ طریقہ ہے۔ البتہ اب اس فرہندہ کو واپس بلا کر اس کے ذہن کو مزید ہدایات دینی پڑیں گی۔ میں ڈاکٹر اسٹیک کو تفصیل سے ہدایات دے دوں گا، اب تم جا سکتے ہو، ماسٹر بلانک نے کہا۔ تو کلائڈ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا میں سیکشن کے کسی ایجنٹ کو یا گروپ کو وہاں بھیجوں، کلائڈ نے ہچکچاتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ بیٹھو، تمہاری اس بات کا مطلب ہے کہ تم اس سلسلے کو ابھی پوری طرح نہیں سمجھ سکے، ماسٹر بلانک نے کہا۔ گویا اس کا لہجہ بے حد نرم اور معصومانہ تھا، لیکن کلائڈ کا چہرہ یکلحظ زرد سا پڑ گیا اور وہ دوبارہ کرسی پر بیٹھ تو گیا، لیکن اس انداز میں جیسے اسے موت کی سزا دینے والی کرسی پر بٹھا دیا گیا ہو، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ماسٹر بلانک بظاہر انتہائی نرم لہجے میں بات کرتا ہے، لیکن وہ حد درجہ شفاق اور بے رحم آدمی ہے۔ کسی انسان کو ہلاک کر دینا اس کے نزدیک مکھی مارنے سے بھی زیادہ آسان کام تھا، اور اس نے اس کے بارے میں یہ کہہ دیا تھا کہ وہ ابھی معاملے کو پوری طرح سمجھ نہیں سکا، اسی لیے کلائڈ کا چہرہ خوف کی شدت سے زرد پڑ گیا تھا۔ سنو، میں تمہیں مختصر طور پر بتا دیتا ہوں، پاکیشیا سیکرٹ سروس اور اس کا چیف X2 پوری دنیا کے یہودیوں کے دشمن نمبر 1 ہیں۔ ان کے ساتھ ایک فری لانسر آدمی ہے جس کا نام علی عمران ہے۔